अस्सलामुअलैकुम। मैं एक गोरकन था। कब्रिस्तान 2 किले कब्रें खोदता था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं एक औरत की कब्र बना रहा था। सख्त गर्मी का मौसम था। मैं आधी से ज्यादा कब्र खोद चुका था कि अचानक कब्र ठंडी हो गई और मिट्टी से तेज खुशबू आने लगी। मुझे शदीद हैरत का झटका लगा कि इस जमाने में भी कब्र से खुशबू, ये कैसे मुमकिन है। जनाजे के बाद मैंने लोगों से पूछगछ की तो उन्होंने बताया कि ये औरत एक तवाइफ थी। ये सुनकर मैं और भी हैरान रह गया कि एक तवाइफ की कब्र से खुशबू कैसे आ सकती है। मैं उसके घर गया तो वहाँ एक औरत रहती थी। वो खुद भी एक तवाइफ थी। हाथों पर मेहंदी, पाँव में घुंघरू। मैं अंदर जाकर बैठ गया, लेकिन जो माहौल अंदर था वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो बदकिरदार लोगों का अड्डा था जहाँ पर हर वक्त गुनाह होता था। मैंने उस औरत से पूछा कि जिसका कल इंतकाल हुआ वो तो तवाइफ थी, लेकिन ऐसा क्या अमल किया था कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। ये सुनकर वो तवाइफ तो हैरान रह गई। कहने लगी, नीलन में तो कोई नेक अमल नहीं किया, सारी जिंदगी जिना और बदकिरदारी में गुजारी, हर रात एक नए मर्द के साथ गुनाह करती। एक रात जब एक आदमी उसके करीब गया तो नीलम पर उसी वक्त एक अजीब सी। उस रोज मैं कब्रिस्तान से मुल्हिक एक छोटे से कमरे में आराम कर रहा था। दोपहर का वक्त था। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, हमें एक कब्र बनवानी है। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है, बन जाएगी। फिर पूछा, कब्र का साइज क्या है, औरत की है या मर्द की। उसने मुझे कुछ तफसीलात बताई, जनाजे का वक्त बताया और चला गया। कुछ रकम एडवांस में दे गया और बाकी रकम जनाजे के बाद देने का वादा किया। मैं मुतमईन हो गया क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी वक्त था। जनाजा मगरिब के बाद था। मैं जोहर के वक्त आराम कर रहा था। मैंने सोचा कि असर के करीब जाकर कब्र को दूंगा और थोड़ी देर में मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस काम का 20 साल तजर्बा था। मैंने बेशुमार मुर्दे अपने हाथों से दफनाए थे। अब तो कब्र खोदना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 2 घंटे आराम करने के बाद मैं असर के करीब उठा, नमाज अदा की और फिर अपना कुदाल लेकर कब्रिस्तान के वस्त में पहुंचा। मुझे मालूम था कि कब्र के लिए मुनासिब जगह कहाँ मिलेगी। ये कब्रिस्तान पहले ही बहुत बढ़ चुका था, इसलिए हुकूमत ने पिछले तरफ का खुला मैदान भी शामिल कर दिया था। ये इलाका बहुत बड़ा था और इर्द गिर्द के कई छोटे बड़े इलाकों से मुंसलिक था, इसीलिए यहाँ बहुत से मुर्दे दफन थे। और बास कब्रें तो ऐसी थी जिनमें एक से ज्यादा लाशें दफन की जा चुकी थी, क्योंकि कई मुर्दे ऐसे थे जिनका हाल पूछने वाला कोई न था। लिहाजा हम बाज औकात किसी पुरानी कब्र में ही नई कब्र खोद कर मुर्दा दफन कर देते थे। आज भी मैं ऐसे ही एक पुरानी कब्र पर नई कब्र बना रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस कब्र पर भी कोई आने वाला नहीं। मैंने कब्र खोदना शुरू किया। अभी आधी कब्र ही खोदी थी कि एकदम मिट्टी ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कब्र के अंदर ठंडी हवा चलने लगी हो। मौसम यकदम ठंडा हो गया और मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मगर चूंकि मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ ठंडक महसूस हो रही थी, मगर जैसे ही कब्र मुकम्मल खोदी, एकदम से तेज खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत से गुलाब और मोती के फूलों की खुशबू हो। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और कब्रिस्तान में उस वक्त मैं अकेला ही था। आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही थी। मैंने गौर से मिट्टी को सूंघा तो ये खुशबू उस मिट्टी से ही आ रही थी। मैं हैरान रह गया। वो खुशबू नहायत अनोखी थी। उसने मेरे हवासों को तरोताज़ा कर दिया था। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं काफ़ी देर कब्र के अंदर खड़ा उस मिट्टी को सूंघता रहा, उस खुशबू को महसूस करता रहा। मेरा जिस्म जैसे हल्का पुल्का हो गया था। सांस महकने लगी थी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था
کہ آخر اس قبر سے اتنی تیز خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آج تک میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہزاروں قبریں تیار کی ہوگی لیکن کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ دل شاد ہو گیا۔ میں نے سوچا یقیناً جو عورت فوت ہوئی ہے وہ بہت خاص ہوگی، تبھی تو ابھی تک اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا اور خوشبو پہلے سے ہی آ رہی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندھیرا چھانے لگا۔ شام ہو چکی تھی اور مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اب تھوڑی ہی دیر میں جنازہ آ جانا تھا۔ میں قبر سے باہر نکل آیا اور جنازگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جنازہ ابھی آ چکا تھا۔ میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر سب کے ساتھ قبرستان آ گیا تاکہ میت کو دفنایا جا سکے۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ گئے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند افراد ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ قبر تک آیا اور وہ میت کو لحد میں اتارنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد مٹی برابر کر دی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مٹی برابر ہوتے ہی خوشبو مزید بڑھ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خوشبو آہستہ آہستہ پورے قبرستان کو مہکا دے گی۔ تبھی وہاں موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا مانگی اور جیسے ہی لوگ واپس پلٹے میں نے ان میں سے ایک شخص سے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، کیا آپ بتا سکیں گے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ عورت آخر کون تھی؟ یہ مرنے والی عورت بہت نیک معلوم ہوتی ہے۔ اس کی قبر کی مٹی سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ آخر وہ عورت کون تھی؟ میرے تجسس برے سوال پر وہ شخص تھوڑا حیران ہوا اور بولا، مرنے والی عورت کوئی خاص نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانے طوائف تھی اور اپنے پیشے میں بدنام تھی۔ پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جب وہ گناہ کی غلاظت سے پاک رہی ہو۔ اس کے الفاظ میں نفرت جھلک رہی تھی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں قبریں بناتے ہوئے، لیکن آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا جو آج ہوا ہو۔ کبھی کسی قبر سے ایسی خوشبو نہیں آئی جو آج اس قبر سے آئی۔ آخر آپ کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگا، آپ کسی بڑی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہے۔ وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو باقی لوگوں سے تصدیق کر لے۔ ویسے بھی مجھے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو اس کا ہمسایہ تھا اور جتنا جانتا تھا بتا دیا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا اور میں حیرت سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس سے اب بھی ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی اور مجھے اب بھی وہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے وقت محسوس ہوئی تھی۔ میں خیالوں میں گم جنازگاہ سے ملحق اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میرے لیے بہت بھاری گزری۔ پتہ نہیں کیوں بار بار میرا دھیان اسی عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ آدمی سچ ہی کہہ رہا تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں بھی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے محسوس کیا اور جس طرح اس مٹی سے خوشبو اٹھ رہی تھی وہ میرے دل کو جیسے قید کر گئی تھی۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل میں اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے ہی سوچوں میں الجھتا میں نیند کی آغوش میں چلا گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی
تو پہلا خیال قبر ہی کا آیا اور میں اپنے بڑھتے قدموں کو روک نہ سکا۔ سیدھا اس قبر کے سرہانے پہنچ گیا جہاں کی مٹی ابھی بھی تر و تازہ تھی اور وہاں سے ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی کل محسوس ہوئی تھی۔ میں وہی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، فاتحہ پڑھی اور آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، اور کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو شاید جنت کے باغات سے آتی ہو۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی کسی قبر سے ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے اور میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ بہت سی ایسی عورتیں جو پردہ نشین تھی، ہمیشہ باپردہ رہتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، شوہروں کی وفادار تھی، ان سب کے جنازے یہاں آئے، مگر میں نے آج تک ان کی قبروں سے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں مدفون تھے، لیکن آج تک ان کی قبروں سے بھی کبھی جنت کی پھولوں جیسی خوشبو نہ آئی۔ لیکن اب میں یہ ضرور پتہ کروں گا کہ اگر تم واقعی ایک طوائف تھی تو آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے نیکی کے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اسی لیے اگلے ہی دن میں محلے میں جا پہنچا۔ وہاں مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بدنام زمانہ طوائف تھی جو تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ پہل تو لوگ اس کے کوٹے پر جایا کرتے تھے اور ساری رات اس کے ساتھ رنگینیاں مناتے تھے، لیکن اب جب سے وہ یہاں آئی ہے کسی کو اس کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس نے طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اس کا کوئی گاہک باقی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران مجھے اس بات کی تصدیق ضرور ہو گئی تھی کہ اس دن قبرستان میں جس شخص نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا۔ وہ عورت واقعی طوائف ہی تھی۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جس سے میں اپنے آپ میں شرمندہ سا ہو گیا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں اسے پورا کیے بغیر وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب میں لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا؟ لوگوں کی ذہنیت ایسی تھی اور اس عورت کی وجہ سے لوگ مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے۔ دروازہ کٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد ہی ایک باری مدھم آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں اس آواز کے سحر میں کوسا گیا۔ واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لہجہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو سننے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور میں بھی اس وقت ایسی ہی جادو بری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تبھی میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جی میں ہوں گورکن، یہ جو محلے میں بڑا قبرستان ہے میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک گئی، تبھی کہنے لگی، نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ اس نے جیسے ہی نیلم کا نام لیا میں بولا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے جن کی وفات ہوئی ہے انہی کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دے گی؟ میں نے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر بولی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پازیب ہلکی ہلکی جھنکار کے ساتھ ایک آواز پیدا کر رہی تھی جو ماحول کو پرکیف بنا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے کان جیسے بند کر لیے۔ تب ہی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اسی طرف مڑ گیا تو دیکھا
کہ یہ ایک بیٹھک نما کمرہ تھا۔ میں نے ایک طرف جوتا اتارا اور نیچے بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ نیلم کے بارے میں آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ اب جب وہ مر گئی، اس دنیا سے گزر گئی، تو اس کے عاشق اس کے دروازے پر پہنچنے لگے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی مایوسی اور تکن تھی۔ تبھی میں نے بے اختیار سر اٹھایا، اس کے چہرے کے درد کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ میں نے تو آج تک نیلم کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو آپ سے کسی اور معاملے پر بات کرنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی۔ وہ بولی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کا کوئی عاشق ہو جو اس کے مرنے کے بعد افسوس کرنے آ گئے ہو۔ اس کی بات میں ایک طنز سا تھا، لیکن میں نے خاموشی سے برداشت کیا اور نرمی سے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نیلم نے کوٹا کیوں چھوڑ دیا، وہ یہاں آ کر کیوں آباد ہو گئی، اور وہ آخر ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو ایسی ہے جو دنیا کی کسی اور خوشبو سے نہیں ملتی، ایسی خوشبو جو شاید آج تک کسی نے بنائی ہی نہیں۔ میں اس خوشبو کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب نیلم کی قبر کھودی تھی تو اس کے اندر بے انتہا ٹھنڈک تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ میں اس دن سے ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ نیلم کی زندگی کیسی تھی، اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت کی نوید سنا دی، اس کی قبر کو ٹھنڈک، کشادگی اور خوشبو عطا فرمائی؟ کیا آپ مجھے یہ سب بتا سکتی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، جسے سن کر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی نیلم کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی قبر میں ٹھنڈک تھی؟ اس کی آنکھوں کی حیرت اب اس کی زبان پر آ چکی تھی۔ تب میں نے بے ساختہ ہاں میں جواب دیا اور کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور جان سکوں کہ آخر نیلم کے کس عمل سے اسے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار سے سکنے لگی، کہنے لگی، نیلم سچی تھی، اس کی لگن سچی تھی، اس نے جو ارادہ کیا وہ پورا ہوا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیا جانتی ہے، آخر وہ کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے بتائے گی کہ نیلم کا کیا ارادہ تھا اور وہ اپنے رب کو کیوں پانا چاہتی تھی؟ میرے پوچھنے پر اس عورت نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں بتاتی ہوں۔ دراصل نیلم اندرونی شہر کی ایک بہت مشہور طوائف تھی۔ لاکھوں عاشق روزانہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ اس کے کوٹے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی نیلم ہی کے گن گاتا تھا۔ اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ادائیں، سب کچھ بہت مختلف تھا۔ ہر عاشق لاکھوں روپے لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ نیلم اپنی اس زندگی سے خوش تھی، کیونکہ وہ کوٹے پر ہی پیدا ہوئی تھی، وہی پلی بڑی تھی۔ اسی لیے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اسے اس ماحول کو اپنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ تو ملک کی مشہور اداکارہ بننا چاہتی تھی، کیونکہ بہت سارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اداکار اس کے کوٹے پر حاضری دیتے تھے اور اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے تھے۔ خود نیلم کی آنکھوں میں بھی بہت کچھ ایسے خواب تھے، لیکن ایک دن ایک نیک نوجوان شخص نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے ایک رات کے لیے خرید لیا۔ نیلم اس شخص کے لیے تیار بنی بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نیک نوجوان آیا، سلام کیا، تو جائے نماز بچھا کر نفل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نیلم وہی بستر پر بیٹھی دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔
وہ نوجوان نفل پہ نفل پڑھتا گیا، اس نے نیلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ نیلم نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس کی محبت سچی تھی۔ آخر تہجد کے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ایک لمبی دعا کی، پتہ نہیں اپنے رب سے کیا باتیں کیے اور کیا گزارشات سنائی۔ صبح ہوتے ہی وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا، لیکن نیلم اب پہلے جیسی نیلم نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیلم کے دل میں بھی اس کی محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ اس نیک جوان پر اپنا دل ہار گئی تھی اور اسے اب اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا تھا۔ وہ ہر گاہک کو انکار کرنے لگی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار کر گیا تھا، لیکن اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے نیلم کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے ناچ گانے چھوڑ دیے، محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، گاہکوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دی۔ کوٹے پر تو جیسے ایک دم سناٹا سا چھا گیا تھا، ہر کوئی پریشان تھا، خاص طور پر کوٹے کی مالکن جو آج کل بہت زیادہ غصے میں تھی۔ نیلم کے طرز عمل پر اس نے اسے بہت بڑی بڑی سزائیں دیے، اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں بند کر کے کئی کئی گھنٹے قید میں رکھتی، مار پیٹ کرتی، لیکن نیلم اب ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔ اس نے برے کام سے توبہ کر لی تھی، وہ سچی محبت کو پا بیٹھی تھی، اسی لیے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بری زندگی پر توبہ مانگتی۔ کوٹے کی مالکن کو تو اپنے برے دن شروع ہوتے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر اس نے نیلم کا سودا لاکھوں میں کر دیا اور ایک پروڈیوسر کے ہاتھوں نیلم کو بیچ دیا۔ نیلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھائی، کیونکہ اسی رات ہی وہی پروڈیوسر اسے لینے کے لیے آ رہا تھا، اور اس سلسلے میں نے نیلم کی مدد کی تھی۔ ہم دونوں نے اس کوٹے کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کوٹے کی گندگی بری زندگی کو ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دیا تھا اور اس گنجان آباد علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں ہم نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ لیکن نہ جانے کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اور سچی توبہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی رہتی تھی۔ اس 1 سال میں نیلم نے بہت دکھ اور اذیتیں برداشت کی تھی۔ لوگوں کی زبان نہیں رکی، وہ نیلم کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم رہی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹے پر کمائے تھے وہ سب خیراتی اداروں کو دے دیے تھے۔ یہاں رہ کر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی، بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا تھا، لیکن نیلم اس ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی تھی۔ آخری دم تک وہ اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے پوری کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ جب اس عورت نے اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی ہو اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بار بار معافی مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز، بڑی غفور الرحیم ہے کہ اس نے طوائف کے سارے گناہوں کو اس کے معافی کے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی توبہ تھی۔ نیلم نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا، اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بری ہوئی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری 1 سال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً
نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقیقی حقدار ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارا راستہ نیلم کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین آ گیا تھا، ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ میں نے توجہ نہیں دی تو پھر کہہ دینا۔ اللہ نے نیلم کو اسی لیے تو نواز دیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش ضرور مانگوں گا، اور اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں کی معافی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ناظرین، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ چاہے جتنی گناہ کر لے، چپکے ہو یا ظاہر کے، چھوٹے ہو یا بڑے، لیکن جب وہ ایک بار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔